अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेंटल हेल्थ के चैलेंजेस हैं, हम ये देख रहे हैं कि वक्त गुजरने के साथ साथ वो बढ़ते चले जा रहे हैं और इसके बारे में लोग अक्सर परेशान हैं। उनको ये नहीं समझ आती कि हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। मैंने दो रवैये ज़्यादातर देखे हैं। एक रवैया हमारे पास ये आता है कि हम इसको झटक देते हैं और कहते हैं कि ये सिर्फ मेरे दिमाग का फतूर है, या ये कि ये शायद ईमान की कमी है और मुझे अपने बस ईमान पे काम करना है। और अगर कोई मुझे मेंटल हेल्थ का चैलेंज आ रहा है जो डिप्रेशन या एंजाइटी की सूरत में है, उसको मैनेज करने के लिए कुछ ख़ास एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। होता ये कि वक्त गुजरने के साथ साथ हमारे मसाइल हल नहीं हो पा रहे होते और वो बढ़ते चले जाते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा फिर ट्रॉमेटाइज रहते हैं। दूसरा रवैया हमारा ये होता है कि हम अब चाह रहे होते हैं कि जी हम कुछ इलाज करवा लें। जब इलाज की तरफ जाते हैं तो अब हमें उसमें भी समझ नहीं आती, हमारी वहाँ पर भी अप्रोच बहुत शॉर्टकट हो जाती है। शॉर्टकट अप्रोच यही होती है कि जी मैं एक सेशन लूँगी या 2 सेशन लूँगी या किसी साइकाइट्रिस्ट को दिखाकर अद्वियात लूँगी और वो मेडिसिन लेने से मेरा ये डिप्रेशन या एंजाइटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब इन दोनों रवैयों से हम अपने लिए बहुत सी खराबियां पैदा कर रहे होते हैं। तो चंद बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि डिप्रेशन और एंजाइटी के बारे में तो आपने बहुत सी जगहों से बहुत कुछ पढ़ा भी होगा, आपको पता भी होगा। तो बेहतर है कि हम उस एंगल से बात करें कि जो आपके दिमाग में सवालात हैं आपको उनके कुछ हल मिल सके। एक और जो कॉमन सवाल हमारे जहनों में उठता है और कई दफ़ा इसके ऊपर बातचीत भी होती रहती है कि जी ये तो कोई नया ही सिलसिला शुरू हो चुका हुआ है और पहले तो ऐसे नहीं होता था। नहीं, पहले भी होता था, लोगों को डिप्रेशन भी होता था, लोगों को एंजाइटी भी होती थी। आपने ये जो आयात सकीना अभी देखी, फिर इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें डिप्रेशन के लिए, हमें परेशानियों से बचने के लिए, अपने दिल की कैफियत में ये जो बोझल पन महसूस होता है उससे बचने के लिए इस्तिग़फ़ार बताया और भी बहुत सी दुआएं जो हमें बताई गई हैं। हमें तरीका ज़िंदगी गुजारने का बताया गया है कि कैसे हम अपने आप को मायूसी से, इस कैफियत से निकाल सकते हैं। तो एक ह्यूमन नेचर है, एक फितरत है इंसान की कि जब उसके ऊपर मुश्किलात आती हैं तो जहाँ वो फिज़िकली अफेक्ट होता है वहाँ पर मेंटली भी अफेक्ट हो सकता है। हाँ, हमसे जो पहली जनरेशन थी जब वो ये बात करती है कि जी पहले तो ऐसे मामलात नहीं होते थे, अब ये बढ़ क्यों रहे हैं, तो इसमें बहुत बड़ी वजह जो है वो हमारे लाइफस्टाइल का चेंज होना है। ओवरऑल हम देखते हैं कि हर तरह के पैटर्न्स जो हमारी ज़िंदगी के हैं वो बदलते चले जा रहे हैं। मसलन आप ये देखेंगे कि हमारा खाना पीना, हमारा रहन सहन, हमारी सोशल इंटरेक्शंस, हर चीज़ हमें मुतासिर कर रही है। हर मामला जो है हमें एक रुख दे रहा है जिससे हम अफेक्ट हो रहे हैं। ये जो मेंटल हेल्थ के चैलेंज होते हैं ये फिज़िकल एलिमेंट की तरह अक्सर नहीं होते। वैसे तो फिज़िकल एलिमेंट में और मेंटल बीमारियों में एक ममासलत ये है कि ये आहिस्ता 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 ग्रो करके चलती हैं। लेकिन जैसे हमारे साथ होता है कि आज आप बिल्कुल फिट हैं और शाम को एकदम आपको तेज़ बुखार हो गया और आप कहते हैं कि अच्छा जी वो मुझे कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया, तो उसमें भी स्लोली किस तरह से होता है कि हमारी इम्यूनिटी लो हो रही होती है, उसकी वजह से हमारे मसाइल आते हैं। कि जो मेंटल हेल्थ के चैलेंजेस होते हैं ये बहुत स्लो आहिस्ता आहिस्ता मामलात हमारी ज़िंदगी में चल रहे होते हैं जो अनएड्रेस्ड जाते हैं। उनके बारे में हम गौर व फिक्र नहीं करते या उनको हम सब्र के नाम पे, बर्दाश्त के नाम पे अनरिजॉल्व छोड़ते चले जाते हैं। क्योंकि सब्र और बर्दाश्त तो हमें ये सिखाता है ना कि अपने मसाइल को आप हल करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं, सीखते जाएं, अपने आप को मैच्योर लेवल पे ले जाते जाएं। वो हमें करना नहीं आता। तो इसी वजह से फिर हम क्या कर रहे होते हैं कि अपने मसाइल को जमा करते रहते हैं। मुझे बड़ी हैरत होती है कि हमारे घर बिल्कुल साफ़ सुथरे होते हैं, अगर 3 दिन भी वहाँ पे डस्टिंग और सफाई ना हो तो गुजारा हो सकता है, लेकिन हम रोज़ डस्टिंग करते हैं। एटलीस्ट पाकिस्तान में तो यही है, रोज़ डस्टिंग हो रही है, रोज़ सफाई हो रही है। अगर किसी और मुल्क में भी आप रहते हों
تو آپ دیکھیں روز کچن کو صاف کیا جاتا ہے، روز کچھ اسپیسیفک ایریا ہیں جہاں لگتا ہے ذرا سی ڈسٹ بھی آئی ہے تو ہم وہاں کے لیے پرٹیکولر ہوتے ہیں. لیکن یہ سوچوں میں جو الجھنیں آ رہی ہوتی ہیں، ان کو صاف کرنے کا، ان کو مینج کرنے کا، ان کو بہتری کی طرف لے کر جانے کا کوئی رواج نہیں. کوئی معاملہ جو ہے اس کو ٹھیک نہیں کیا جاتا. اور وہی بات ہے کہ پھر اس کے لیے لوگ پریشان بھی رہتے ہیں اور ان کو حل بھی نہیں مل رہے ہوتے. پھر دوسرا جو ایک اہم ایریا ہے جس کو ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے، جو سوال ہے ایک اہم، کہ جی کیا یہ ایمان کی کمی سے ہوتا ہے؟ کیونکہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں اور آپ احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو ایک اسٹرانگ لنک محسوس ہوتا ہے مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز میں اور ایک ایمانی کیفیت میں. یہ میں نے خود بھی اپنے تجربے میں دیکھا ہے کہ جو لوگ پریشان ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ان کا یہ جو پیراڈائم ہوتا ہے نا، اسپریچول پیراڈائم، وہ ہلتا ہے. اسی میں ان کو مشکلات آنی شروع ہو جاتی ہیں. مثلا نمازیں نہیں صحیح طرح پڑھی جا رہی، کچھ لوگ جو ہیں اللہ سے دور بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کا دین کے مطابق کام کرنے کو دل نہیں چاہتا. کچھ لوگ اوور obsessed ہو جاتے ہیں، وہ بہت ہی زیادہ اتنا کثرت سے نماز اور اس کے علاوہ دعائیں اور قرآن کی طرف جاتے ہیں کہ وہ پھر بہت سے نارمل معاملات جن کو ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ اس کی طرف توجہ دینی چاہیے، ان سے بھی ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس سے ان کے مسائل حل بھی نہیں ہو رہے ہوتے. تو ایمان اور دین کا تعلق تو بہت گہرا ہے اس بات سے. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی بہت بڑے منافق ہو گئے ہیں یا اب آپ قصوروار ایسے ہیں کہ آپ کے گناہوں کی وجہ سے یہ ایسی بڑی سزا مل رہی ہے کہ آپ اس سے نکل نہیں سکتے. اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ملٹیپل فیکٹرز ہیں جو ایڈ ہو رہے ہوتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے اس طرح سوچیں کہ ایک شخص کو ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، مینٹلی پریشان ہے، اور اگر اس کو یہ بھی سوچیں آنی شروع ہو گئیں کہ اللہ مجھ سے راضی نہیں ہے اور میں بہت بڑا گناہ گار ہوں اور مجھ سے تو دیکھے نا یہ اپنی کیفیت کو سنبھالا نہیں جا رہا، مجھ سے اللہ پہ بھروسہ نہیں کیا جا رہا، توکل نہیں کیا جا رہا، تو اس سے گناہ گار ہونے کی جو کیفیت ہے وہ اور حاوی ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ میں بے بس ہوں کہ آلریڈی میں اپنی اس بیماری کو ٹھیک نہیں کر پا رہا، اور اگر یہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے تو میں کیا کروں. تو اس میں ایک فائن لائن سی ہوتی ہے جس کو سمجھنا ہے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ڈیفینیٹلی اس کا ایمان سے تعلق ہے، لیکن یہ ایک بیماری کی کیفیت ہے. یعنی ایک انسان جس کے لائف سٹائل میں کچھ ایسی تبدیلیاں آئی ہیں جن کو وہ مینج نہیں کر سکا، جس میں اس کی پرسنالٹی کا بھی ایک حصہ ہے، اس کی زندگی میں جو بہت سے حالات ہو رہے ہیں ان کا بھی حصہ ہے، اور ایمان میں بھی فلکچویشن آ رہی ہیں، بہت سی پریکٹسز اس لیول کی نہیں ہو رہی جو سٹینڈرڈ ہمارا دین ہمیں دیتا ہے. تو یہ سب باتیں مل کر کیا کرتی ہیں، اس کی باڈی میں بھی چینجز لے آتی ہیں، اس کے کوگنیشن میں، سوچ میں بھی چینجز لاتی ہیں، اور اس کی باڈی کے جو مختلف نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں، کیمیکلز ہیں، ان میں بھی ڈسٹربنس ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ایک فل بلون پھر پکچر کی شکل میں، ایک بیماری کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے. تو ہمیں پہلے ایسے انسان کو بیلنسڈ اپروچ کے ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے کہ اس کو دعائیں بھی بتانی ہیں، اس کو رقیہ بھی بتانا ہے، اس کو اذکار بھی بتانے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اب اس کے وہ جو باڈی کے کیمیکلز ہیں، نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں، ان کو ٹھیک کرنے کا طریقہ بھی سکھانا ہے. اس میں کبھی کبھی ادویات کا سہارا لینا ہوتا ہے، کبھی کبھی صرف سائیکالوجسٹ ہیں یا کاؤنسلرز ہیں، ان کو سکل سکھاتے ہیں، ہنر سکھاتے ہیں، مختلف اپنی زندگی کے معاملات کو ڈیل کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، اس سے وہ کوپ کرتے ہیں. اور کئی دفعہ کمبینیشن ہوتی ہے مختلف معاملات کی جس کو لے کر چلا جاتا ہے اور ان کو یہ سب کچھ سکھایا جاتا ہے. اور ساتھ ساتھ وہی بات ہے کہ اللہ سے تعلق امپروو کرنا، قرآن و سنت کے مطابق زندگی کو گزارنا، لائف سٹائل کی جو چینجز ہیں ان کو ٹھیک کرنا. تو بجائے اس کے کہ ہم بہت زیادہ یہ کوشچن مارکس کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں جب ہمیں ایسے کوئی مشکلات ہوتی ہیں، سب سے ضروری بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں فوراً بڑھ کے ہیلپ لے لینی چاہیے. اب ہمیں کون سی چیز ہے جو کہ ہیلپ لینے سے روکتی ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں شیم، ایک شرمندگی کا احساس جو کہ کبھی کبھی سوسائٹی کے سامنے ہوتا ہے، کبھی اپنی ذات کے سامنے ہوتا ہے، کبھی اپنے خاندان کے سامنے ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ میں کوئی بات ہے کہ اچھا انسان نہیں ہوں، میں ایک کمزور انسان ہوں. بہت سے لوگ تو اپنے مسائل سے ڈیل کر لیتے ہیں لیکن میں نہیں شاید ڈیل کر پا رہا، اور یہ بہت ہی بری بات ہے. ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہم
ایکسپوز ہو رہے ہیں کسی کے سامنے، اور لوگ پتہ نہیں ہمارے بارے میں کیا کچھ سوچتے ہوں گے، ہمیں کیسے دیکھتے ہوں گے. لوگ کئی دفعہ کسی کاؤنسلر کے پاس بھی جب جاتے ہیں تو وہاں پر بھی وہ شرمندہ سے بیٹھتے ہیں. بہت سے لوگ کاؤنسلنگ اس لیے نہیں لینا چاہتے، اور جب وہ لیتے بھی ہیں تو ان کو ہوتا ہے کسی کو نہ پتہ چلے کہ ہماری زندگی میں کیا مسئلہ ہے. ظاہر ہے ہمارا دین بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اپنے مسائل کو بہت زیادہ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے، یا یہ کہ جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں بات نہیں کرنی چاہیے. حیا کے دائرے میں رہتے ہوئے جو معاملات ہیں ان کو ڈیل کیا جائے. لیکن یہاں پر یہ بھی معاملہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے جو لوگ دین پڑھتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم کسی کاؤنسلر سے جا کر بات کریں گے، مثلا شوہر کا مسئلہ ہے، کوئی فیملی اور ممبر کا مسئلہ ہے، تو کہیں یہ غیبت نہ ہو جائے، یا یہ کہ جب اللہ نے اس کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے تو پھر ہمیں ایکسپوز کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں جو کہ ہمارے اوپر بہت سا ویٹیج ڈالتی ہیں. تو ہمیں اس شیم سے بھی اپنے آپ کو نکالنا ہوتا ہے کہ اگر مجھے کہیں ضرورت ہے جہاں پر مجھے بات صحیح طرح سے کر دینی چاہیے، وہاں پہ جو مسئلے مسائل ہیں ان کو حل کرنا چاہیے، تو مجھے اس کو ضرور ڈیل کرنا ہے. مجھے اس سے اپنے آپ کو دور نہیں رکھنا. مجھے کوئی بھی معاملہ اس طریقے سے نہیں کرنا کہ جی کہیں پہ کسی کے لیے کوئی پریشانی ہے. اور وہی بات ہے کہ میں خود بھی پریشان ہوں، اپنے اور فیملی ممبرز کی بھی بات آئے گی. اور مثلاً کئی دفعہ ہوتا ہے کہ کوئی مار پیٹ کر رہا ہے، جیسے ڈومیسٹک ابیوز کا کیس ہے، یا یہ کہ کوئی نشہ کر رہا ہے. مجھے فیل ہو رہا ہے کہ کسی اور کے چیلنج کی وجہ سے میری یہ کیفیت ہو رہی ہے، لیکن مجھے ڈسکس کرتے ہوئے تھوڑا سا وہ شیم محسوس ہو رہی ہے، یا یہ لگ رہا ہے کہ کہیں یہ تو نہیں ہے کہ میں آلریڈی اپنے اس بیماری کی وجہ سے پریشان ہوں، میرے ایمان کی کیفیت آلریڈی بہت لو ہو رہی ہے، اور میں اس طرح کی باتیں کھول کر بیان کرنے پہ، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے شاید کہا ہے کہ پردہ ڈالا جائے، میں وہ باتیں کر رہی ہوں، تو اس سے یہ نہ ہو کہ میں اپنی وہ نیکیاں دے دوں کسی کو اور گناہ اپنے جو ہیں وہ بڑھانے شروع کر دوں. تو آپ دیکھیں کہ کتنے سارے ایک انسان جو کہ آلریڈی ایک چیلنج سے، مینٹل ہیلتھ کے چیلنج سے گزر رہا ہے، اب اس کے ذہن میں کیسے کیسے سوالات اٹھ رہے ہیں اور کتنی پریشانی ہو رہی ہے. حالانکہ آپ دیکھیں کہ آپ اس مسئلے کو حل کرنا چاہ رہے ہیں. اگر ہم ایک یہ ٹارگٹ اپنے ذہن میں رکھیں، مجھے فنکشنل ہونا ہے، ڈپریشن اور انزائٹی یہ دونوں معاملات مجھے ڈس فنکشنل بنا رہے ہیں، مجھے کیا کرنا ہے؟ فنکشنل ہونا ہے. فنکشنل ہونے کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ ہم اپنے معاملات کو اچھی طرح سے ڈیل کر سکیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، جو اس کا طریقہ بتایا ہے، اس کو اس کے مطابق گزار سکیں، جس میں ہماری اپنی ذات بھی ہے، ہمارے جتنے رشتے ہم سے منسلک ہیں، ہمارے پر جو ذمہ داریاں ہیں، خاندان کی ہیں، دین کی ہیں، باقی جو کچھ بھی اہم ہمارے لیے میٹرز ہیں، ہم ان کو صحیح طرح سے کوپ کر سکیں. یہ ہمارا ٹارگٹ ہوتا ہے. اگر میں کہوں کہ جی میں اس کو صبر کا نام دے رہی ہوں اور میں بہت فنکشنل ہوں، میں اندر سے بھی پازیٹیو ہوں، میں بہت سے معاملات کو صحیح ڈیل کر رہی ہوں، میرے گھر والے بھی کمفرٹیبل لیول پہ رہ رہے ہیں، تو یو ڈونٹ نیڈ ٹو ڈو اینی تھنگ. لیکن اگر آپ خود تو سمجھ رہی ہیں کہ میں صبر کر رہی ہوں اور میں برداشت کر رہی ہوں، لیکن گھر میں ایک مصیبت پڑی ہوئی ہے، آپ کو بھی راتوں کو نیند نہیں آ رہی، کھانا کھانے کو دل نہیں چاہ رہا، عجیب کیفیت ہے، عجیب بیزاری ہے، اور کسی چیز میں مزہ نہیں آ رہا، کسی کام میں مزہ نہیں آ رہا، اور گھر والے بھی تنگ پڑے ہوئے ہیں، تو دیٹ مینس کہ اس معاملے کو ڈیل کرنا بہت ضروری ہے. ہم آج کل کی جس زندگی میں رہ رہے ہیں، آپ دیکھیں ہمارا کھانا پینا سونا معاملات بہت فاسٹ پیس اور بہت غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، اور اسی کی وجہ سے ہمارے جو مسئلے مسائل ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اس وقت بلا مبالغہ میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح ہر گھر میں کوئی ایک نہ ایک ایسا فرد ہے جس کو یا تو شوگر ہے، یا بلڈ پریشر ہے، یا آپ دیکھیں کوئی الرجیز ہیں، یعنی آپ بیٹھیں گے اور 5-6 بیماریوں کی لسٹ اگر آپ رکھیں، ابھی بھی جتنے لوگوں نے اس سیشن کو جوائن کیا ہے، تو اگر میں ان سے پوچھوں تو وہ کہیں گے ہاں کسی کے گھر میں ڈائبیٹک ہوگا، کوئی ایسا فرد ہوگا جس کو شوگر کی بیماری ہے، کسی کے گھر میں ہارٹ پیشنٹ ہوگا، کسی نے اپنے کسی پیارے کو دیکھا ہوگا اس کینسر کی مشکل میں، یا آٹو امیون ڈیزیز کے ساتھ کوئی نہ کوئی مشکل ایسی ہوگی. اسی طرح سے اس وقت ہر گھر میں ایک مینٹل ہیلتھ چیلنج والا انسان موجود ہے. بتاتے نہیں ہیں آپ. میرے پاس ایسی فیملیز آتی ہیں، یعنی کلوز بہن بھائی کی فیملیز آتی ہیں، اور انہوں نے مجھے کہا ہوتا ہے کہ پلیز وہ جو میرے باقی اگر فیملی ممبر کوئی آ رہے ہیں آپ کے پاس،
ان کو نہ پتہ چلے کہ ہمارے بچے کا یا ہمارا بھی کوئی چیلنج چل رہا ہے. ظاہر ہے جو بھی کاؤنسلنگ کرتا ہے ایتھیکلی اس کے اوپر بھی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ نہ بتائیں، لیکن اس میں صرف یہ بات نہیں ہوتی کہ ہاں آپ فکر نہیں کریں میں کسی سے بات نہیں کروں گی. اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری شیم ہیلنگ نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے کئی باتیں جو ہمیں کرنی ہوتی ہیں یا ان معاملات کو ڈیل کرنا ہوتا ہے وہاں پر بھی کیا کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں سے چھپ چھپ کے کر رہے ہیں، اپنی اصلاح یا اپنی ہیلنگ کی طرف نہیں جا رہے ہوتے ہیں. یہ ہم دیکھتے ہیں ذرا دونوں بیماریوں کو کہ ڈپریشن اور انزائٹی یہ ہیں کیا. اگر ہم صرف ڈپریشن اور انزائٹی کو دیکھ لیں تو ڈپریشن براڈلی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پاسٹ سے ریلیٹڈ ہے، ماضی کے بارے میں، یعنی ایسے معاملات ماضی میں آپ کے ہوئے ہیں زندگی میں جنہوں نے آپ کو بری طرح سے اثر انداز کیا ہے. آپ کا بچپن ہے، جوانی ہے، آپ ان سے ڈیل نہیں کر سکے. ایون جیسے کسی خاتون کی شادی ہوئی ہے، یعنی کیونکہ خواتین ہیں اس وقت تو میں خواتین کو یہ ایڈریس کروں گی، تو خاتون کی شادی ہوئی ہے اور اس کو شادی کے شروع کے سالوں میں بہت مشکلات رہیں، وہ بہت سال برداشت کرتی رہی، لیکن اب بس وہ بس ہو گئی. اب وہ جب اس کو سارے فلیش بیکس آتے ہیں اور جو کچھ وہ دیکھ رہی تھی جس کی وجہ سے اس کے جذبات بھی بہت بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں، اس کے ریلیشن شپس میں بہت اوپر نیچے سب معاملات گئے ہیں، تو وہ جو ایکسپیرینسز اس کے ہیں اس کو لے کر جاتے ہیں ڈپریشن کی طرف. ڈپریشن میں انسان کا سسٹم پورا جو ہوتا ہے وہ سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے. آپ کو اگر ہم سوچوں کے لیول پہ دیکھیں تو بہت زیادہ نیگیٹو تھاٹس ہوتی ہیں اپنے بارے میں، اپنا آپ اچھا نہیں لگتا، ہر معاملے میں انسان سوچتا ہے میں ہی بری ہوں اور میں اچھا انسان نہیں ہوں. ایسے انسان کو کچھ سکھانے کی کوشش کی جائے تو وہ سیکھنا نہیں چاہتا. نیگیٹو تھاٹس بہت زیادہ ہیں، پیسمزم ہے، ہوپ لیسنس، مایوسی کی کیفیت ہوتی ہے. ہر معاملے میں لگتا ہے کہ میرے تو زندگی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. اور ایسے انسان پہ جب اگر ہم اس کے موڈز دیکھیں تو وہ بھی سلو موڈ ہیں، ڈپریشن ہے، اداسی ہے، اریٹیبلٹی ہے، مختلف معاملات میں گلٹ ہے، پھر نیند نہیں صحیح آ رہی ہے، کھانا کھانے کو دل نہیں چاہتا. کچھ لوگ زیادہ بھی کھانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن زیادہ تر کہتے ہیں ہمیں بھوک نہیں لگتی، بھوک مر گئی ہے. ہر وقت تھکن سی رہتی ہے، لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کو دل نہیں چاہتا، ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرنے کو دل نہیں چاہتا، اور گھر والے بار بار پش کر رہے ہوتے ہیں کہ چلو چلو ادھر جاؤ، ہمت کرو، حوصلہ کرو، لیکن ایسے افراد کا بالکل بھی کسی کام کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا. سوچیں اس طرح کی بار بار ذہن میں آتی ہیں، میں اچھا انسان نہیں ہوں، میں فیلئر ہوں، کوئی مجھے پسند نہیں کرتا، میری کوئی ورتھ نہیں ہے، میری وجہ سے لوگوں کو، میرے گھر والوں کو بہت نقصان ہوا ہے اور میری زندگی ہی بیکار ہے، لوگ میرے سے ڈس اپوائنٹڈ ہیں بہت زیادہ، سے کوئی کسی کو کوئی فائدہ نہیں، میں زندہ رہوں نہ رہوں کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کو، میرا نہ ہونا ہی بہتر ہے. تو اس طرح کے کنٹینیوسلی وہ جو ہے نا وہ باتیں اپنے لیے جو ہے وہ سوچتے رہتے ہیں. انزائٹی جو ہوتی ہے یہ اس کا اپوزٹ اسپیکٹرم ہوتا ہے، یہ فیوچر میں رہتے ہیں. ایسے افراد جو ہوتے ہیں یہ بار بار فیوچر کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں. ان کے لیے کہا جاتا ہے وٹ ایف. یہ کہتے ہیں آگے یہ ہو جائے گا، پھر یہ ہو جائے گا، اگر یہ مسئلہ ہو گیا تو پھر میں کیا کروں، یہ تو میرے لیے بہت ہی مشکل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک فائٹ فلائٹ اور فریز سسٹم دیا ہوتا ہے نا، کہ جب کوئی ایکچوئل ہماری زندگی میں مشکل آئے تو ہم وہاں پر ہم پھر کچھ کریں، یعنی اپنے لیے کچھ طریقہ کار نکالیں. لیکن ایسے جو افراد ہوتے ہیں جن کو انزائٹی ہوتی ہے وہ جتنا خطرہ ہے نا اس سے زیادہ وہ اسٹیمولیٹ ہو چکے ہوتے ہیں. ان کو ہر بات پہ لگتا ہے کہ یہ مشکل ہے میرے لیے کہ اس کو میں ڈیل کروں، اور وہ اپنی ابیلٹیز کو وہ بھی انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہوتے ہیں. ان کو ہر چیز کی پریشانی شروع ہو جاتی ہے. ان کا دماغ جو ہے نا وہ ایک الارم نہیں جیسے ڈس فنکشنل ہوتا کہ وہ بجنا شروع ہو جاتا ہے ہر چھوٹی سی بات پہ. جیسے گاڑی کا ہوتا ہے نا، آپ نے اگر وہ لگایا ہے لاک لگایا اور کسی نے گاڑی کو ٹچ بھی کیا تو آپ کا الارم بجنا شروع ہو جائے. تو ان کا یہ حال ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی وہ بہت الارمڈ ہو جاتے ہیں، نروس رہتے ہیں، آن دا ایج رہتے ہیں، بہت اینکشیس رہتے ہیں، بہت پینک میں رہتے ہیں، مسلز ٹائٹ رہتے ہیں، پرابلمیٹک رہتے ہیں، دل کی دھڑکن تیز رہتی ہے، پیلپٹیشنز ایسے لوگوں کو بہت ہوتی ہیں. بہت زیادہ سچویشنز کو اوائڈ بھی کرتے ہیں، سچویشن سے نکل بھی جاتے ہیں، پینک اٹیکس بھی ان کو جلدی ہونا شروع ہو جاتے ہیں، سیفٹی بھی ان کی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی، وہ اس کے لیے بھی پریشان رہتے ہیں. ویسے تو اور بھی بہت سے سائیکولوجیکل چیلنجز ہیں، لیکن ان دونوں کو اگر ہم دیکھیں تو کچھ لوگوں کو ان کا کمبینیشن بھی ہو جاتا ہے.
بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں صرف سطحی جملے بولنے سے نا کہ آپ بہادر بنیں کچھ نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، نکلیں، دیکھیں میں بھی تو کر رہی ہوں نا، دیکھیں مجھے بھی تو پریشانی ہے اور میں نے بھی اپنے مسائل کو کس طرح سے حل کیا، اس سے نہیں مسئلہ حل ہوتا. اس کے لیے پراپر ٹیکنیکس ہوتی ہیں جو سیکھنی پڑتی ہیں اور اس کے مطابق پھر بہت سے مسئلوں کو حل کرنا ہوتا ہے. تو ان ٹیکنیکس کے لیے پھر ہم جاتے ہیں کسی ایکسپرٹ کے پاس. ہم اس لیے نہیں جاتے کہ ہم پاگل ہیں یا پاگل ہونے والے ہیں، کیونکہ اکثر لوگ آ کے یہ بات کرتے ہیں آئی ایم ناٹ انسین، میں پاگل تو نہیں ہوں کہ مجھے یہ لے آئے ہیں یا میرے گھر والے یہ چاہ رہے ہیں. اٹس ناٹ اباؤٹ دیٹ. وہ جو آپ کا اسکل گیپ آ چکا ہوا ہے، جو آپ کو طریقے ہیں زندگی گزارنے کے، ان میں مشکلات آ رہی ہوتی ہیں اور آپ کا جو نیورونز ہیں انہوں نے کچھ پیٹرن سیکھ لیے ہیں جس کے مطابق آپ کا برین لگاتار آپ سے وہی کام ریپیٹ کرواتا ہے جس سے آپ کو ہیلدی ریزلٹس نہیں مل رہے ہوتے. کسی بھی کوچ کے پاس جانا، کاؤنسلر کے پاس جانا، سائیکالوجسٹ کے پاس جانا، وہ آپ کو اس میں ہیلپ کرتا ہے. اور اگر وہ کوچ سمجھتا ہے کہ نہیں صرف کاؤنسلنگ سے آپ کو ہیلپ نہیں ہو رہی ہے، جس میں آپ کو یہ کوچنگ دی جا رہی ہے، تو پھر وہ سائیکائٹرسٹ کی طرف آپ کو ریفر کرتے ہیں کہ آپ ساتھ کچھ میڈیسن بھی لیں. دیٹ مینس کہ آپ کی باڈی میں کچھ نیورو ٹرانسمیٹرز یا چیلنجز جو ہیں ان کا بہت بڑا لوڈ جمع ہو چکا ہوا ہے، تو اس کو بھی ذرا اچھی طرح ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. میری بیٹی 9 سال کی ہیں، وہ یہ بولتی ہیں nobody likes me, nobody is my friend. She is an introvert and very kind and sweetheart, very innocent as per her age. تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ جی یہ بہت سے بچوں کا ایسا مسئلہ ہوتا ہے. ظاہر ہے ہر ایک کو توجہ چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ ہم گھر میں دیکھیں کہ ہم اس کو کیسے توجہ دیتے ہیں، اور توجہ کو ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہیے کہ دیکھو بیٹا ہم تمہارے لیے یہ بھی کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں. آپ اس کو جنرلی بہت سی ایکٹیویٹیز میں انگیج کریں. دوسرا یہ کہ یہ لو سیلف اسٹیم کی نشانی ہوتی ہے. لو سیلف اسٹیم جو ہے یہ بہت بڑا ایک چیلنج ہے جو کہ ہمارے بہت سے افراد میں ہے، کیونکہ اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو مسئلہ یہ کہ ایک تو ہمارا اپنے ساتھ تعلق اچھا نہیں ہے، دوسرا یہ کہ ہم بہت تھوڑ دلے ہیں، ہم لوگوں کی صحیح جگہ پر تعریف نہیں کرتے. کیونکہ ہم نے اگر دین پڑھ لیا تو پھر ہم نے یہ بھی پڑھ لیا کہ وہی بات ہے کہ تعریف نہیں زیادہ کرنی کسی کی، جو حدیث میں جیسے ہمیں بتایا گیا ہے. لیکن وہ تعریف ہے جہاں پر ہم اوور ڈو کر رہے ہوتے ہیں، ایگزیجریٹ کر رہے ہوتے ہیں نا. تو ہمیں اپنے جو ارد گرد افراد ہوتے ہیں، جو فیکچول تعریف ہوتی ہے نا، اس کو کرنا چاہیے. اور فیکچول تعریف اگر کی جائے تو اس کو اچھی طرح ایکسیپٹ بھی کر لینا چاہیے. مثلاً میں کامن سی مثال دیتی ہوں، آپ کوئی کوکنگ میں کسی چیز میں، بریانی بنانے میں، کیک بنانے میں، کوئی ڈیزرٹ بنانے میں بہت ایکسپرٹ ہیں اور آپ کو پتہ ہے، آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ میں بہت اچھی بناتی ہوں. لیکن ہوتا کیا ہے جب آپ بناتے ہیں اور کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے تو آپ یہ نہیں کہتے الحمدللہ ہاں اللہ کا شکر ہے، بس اللہ نے وہ ہنر دیا تو میں نے اچھا بنا لیا. ہم فوراً نا اس میں سے ایک فالٹ نکالتے ہیں. ہم فوراً یہ کہتے ہیں کہ نہیں آج مجھے لگ رہا تھا کہ وہ نمک سے نہیں ڈلا، آج اس کی کنسسٹنسی ویسی نہیں بنی جیسے یوزلی ہوتی ہے. اچھا واقعی اچھا بنا ہے، مجھے لگ رہا تھا آج مطلب کمی رہ گئی ہے، کچھ چیز ٹھیک نہیں لگ رہی. ہم خود سے کھول کھول کر وہ برائیاں جو ہے نا وہ کرتے ہیں. یعنی کوئی اگر آپ کے کپڑوں کی تعریف کرتے تو ہم یہ کہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اچھا جوڑا میں نے پہنا ہوا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں بہت پرانا ہے، یہ تو 2 سال پرانا ہے، میں سوچ رہی تھی پتہ نہیں یہ کلر میں پہنوں نہ پہنوں. کوئی نہ کوئی اپنا نیگیٹو پوائنٹ نکال کر اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. تو پھر ہم نے اسی طرح کی باتیں اپنے ارد گرد لوگوں کو بھی سکھائی ہوتی ہیں. تو یہ لو سیلف اسٹیم جو ہے یہ ویسے ہی چیلنج ہے. پھر آج کل ہمارے بچے جو ہیں وہ کیونکہ اٹیچڈ ہیں سوشل میڈیا سے بہت زیادہ، تو سوشل میڈیا میں آپ دیکھیں جو امیجریز آ رہی ہیں، جس قسم کی بات چیت کی جا رہی ہے، تو ہمارے بچوں کو پھر ڈیل نہیں کرنا آ رہا. ان کو بہت ساری انزائٹی اور ڈپریشن اور پینک اٹیک اور اس قسم کے جو چیلنجز آ رہے ہیں وہ باڈی ڈسمورفیا کی وجہ سے آ رہے ہیں. جس کا وزن زیادہ ہے وہ اس لیے پریشان ہے، جس کا وزن کم ہے وہ اس لیے پریشان ہے. تو بچے ہمارے جیسے بہت ویسٹرن وہ کلچر کو ایڈمائر بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر ویسا ہی ڈریس اپ چاہتے ہیں، ویسا ہی لائف سٹائل چاہتے ہیں. اس میں یہ بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے. یہ میں نے آپ کو بیسک انٹروڈکشن دے دیا ہے. میں اب چاہوں گی کہ آپ لوگوں کے جو کوسچنز ہیں نا وہ آپ پوچھیں، کیونکہ جو آپ سچویشن دیں گے، کوسچن پوچھیں گے تو اس سے زیادہ اچھی طرح آپ کو بھی سمجھ آئے گی اور وہی بات ہے کہ اس بات کو ہم اچھی طرح سے ٹارگٹ بھی کر سکیں گے. میں ایک بات کہنا چاہ رہی تھی، ہم لوگوں نے اپنے بچوں کو کبھی ٹائم ہی نہیں دیا. اسکول بھیج دیا، ٹیوشن میں بٹھا دیا، قاری صاحب کے پاس بٹھا دیا، ہم نے ٹائم ہی نہیں دیا. تو ہم نے اپنے بچوں کو اسٹڈی ہی نہیں کیا کہ وہ کیا ان کی کیا فیلنگز ہیں پیرنٹس کے لیے.
ہم نے وقت ہی نہیں گزارا اپنے بچوں کے ساتھ کبھی. آنے والی نسل اس لیے ڈسٹرب ہے کہ ہم نے ان بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا ہے. جیسے 0 to 7 ٹریننگ پیریڈ ہوتا ہے بچے کا, اس میں کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ کے احکاموں کو نافذ کرنا سکھائیں اپنے بچوں کی اور اپنی زندگیوں میں. اور نماز ہی تو ہمیں ٹائم مینجمنٹ سکھاتی ہے, 5 وقت کی نماز, کہ آپ ٹائم کو کیسے مینج کریں گے. بس یہ کہنا تھا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ بہت اچھی باتیں کر رہے تھے, بہت اچھا سننے کو ملا. میں آپ سے اس پوائنٹ پہ ایگری کرتی ہوں کہ ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ وقت نہیں گزارا, لیکن یہ ضرور دیکھیے گا کہ کیونکہ ہم جو پیرنٹنگ کر رہے ہیں نا, ہم نے اس میں ان کو کوانٹٹی آف ٹائم دیا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ ماؤں سے زیادہ کوئی کھپ نہیں رہا ہوتا, ماؤں سے زیادہ کوئی بچوں کو ٹائم اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو نہیں. کتنا ٹائم ماؤں کا سارا وقت یہی گزرتا ہے. بچوں کو جب صبح اسکول بھیجنا ہے تب بھی بچوں کے ارد گرد ایکٹیویٹی ہے. بچے جب اسکول گئے ہوئے ہیں تو مائیں بھاگم دوڑ میں ہوتی ہیں کہ ان کے اسکول سے واپس آنے سے پہلے میں سارے کام کمپلیٹ کر لوں. شام کو جب بچے آتے ہیں تو تب بھی انہوں نے کہیں آنا ہے جانا ہے, تو یا بچوں کو وہ ساتھ لے کے جا رہی ہیں یا اس کے علاوہ وہ دیکھ رہی ہیں کہ بچے کو کہاں چھوڑوں اور پھر کوئی کام کر سکوں. آپ دیکھیں بہت سی خواتین کو جب کہا جاتا ہے کہ آپ آئیں کوئی قرآن پڑھیں یا کچھ اور ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ کریں, تو وہ اکثر سب سے پہلے جو بات کرتی ہیں وہ یہی ہے کہ میں بچوں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی. تو بچوں کے ساتھ ہم ہوتے بہت ہیں, ہم ان کو ٹیکنیکلی سب کچھ سکھا رہے ہیں, نمازیں بھی سکھا رہے ہیں, ہم ان کو قرآن اور حدیث کے مطابق بہت سی باتیں سکھا رہے ہیں, لیکن ان کے ساتھ جو کوالٹی ٹائم ہے نا وہ سفرنگ میں چلا جاتا ہے, کیونکہ یہ ہمیں ڈیلیکیٹ بیلنس نہیں آتا. کہاں پہ میں نے لائن ڈرا کرنی ہے, کہاں پر میں نے نصیحت کرنی ہے, کہاں پہ میں نے اگنور کر کے کسی اور طرح سے رول ماڈل کر کے بچوں کی اصلاح کرنی ہے نا. تو بہت سارے اینگلز ہوتے ہیں جن کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے.